समझ के भी पढ़ लोगे तो क्या फायदा होगा अगर अमल नहीं करोगे। सिर्फ अमल और सिर्फ अमल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जिंदगी के फैसले भी कर दिए। एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। ये किसने कहा था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था। वो चाहत क्या थी? कि वो कानून जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी जिंदगी गुजारने के लिए बता दिया था कि तुमने सुबह उठ के क्या करना है और शाम तक तुमने क्या करना है। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ एक इंसान और जिन्नात, दो ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियार दे दिया कि तुम ये चुन लो, ये चुन लो। करना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तो फिर हम अपनी मर्जी से जब कोई रास्ता चुनते हैं, अब देखिए जरा अल्लाह सुब्हानहू तआला का कानून की एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे अल्लाह का हुक्म है कि जब सुबह होगी तो हमने फजर के लिए उठना है और अपने दिन का आगाज करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ होना है, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये भी बताया कि जब हम सुबह की नमाज पढ़ते हैं तो कितनी बरकतें नाजिल हो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के अज़कार बताए कि वो सुबह के अज़कार पढ़ के अपने आप को कैसे हिफाजतों में तुमने कर, और फिर उसकी बरकतें। अब फिर जो नेक्स्ट काम करोगे तो वो पहले काम की बरकतें जो है ना वो दूसरे काम में आएंगी, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा वो काम में तुम्हारे फैसले। क्योंकि जिंदगी जो है ना वो सुबह से रात तक फैसले फैसले फैसलों की जिंदगी है। हम हर वक्त ये देखते हैं अच्छा हमने ये करना है कि ये नहीं करना, तो दो फैसले ही हो गए ना। तो उसमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं तो सूरत माइदा में हम पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते हो, तुम काफिर हो, तुम फासिक हो। अगली आयत में, आई थिंक आयत नंबर 44 सूरत माइदा, कि तुम फासिक हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता। अब सोचिए तो सही कि हम क्या करें। मतलब हमें कुरान क्योंकि नहीं खुलता जब हमारी जिंदगियों में, तो फैसले तो फिर हमारे नफ्स के मुताबिक होंगे ना। फिर हमें पता होता है कि नहीं जी हमने ऐसे करना ऐसे करना। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो अगला फैसला कर रही हूँ, जो मैंने बात कहनी है, जो मैंने डिसाइड करना है, क्या वो मेरे अल्लाह का हुक्म ऐसा है? और अगर नहीं है तो फिर मेरे अल्लाह ने इसके बारे में मुझे क्या कहा है कि वो काफिर है, वो फासिक है, वो हदायत ही नहीं, वो जालिम है, यहाँ तक का। और वो जो जालिम है उसको हदायत नहीं। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे बार बार हमें फरमाएंगे कि कुल कह दीजिए नबी मर रब्बुस समावाति वल अर्द, कि जमीन और आसमान का रब कौन है, किसकी शरीयत पे तुम चल रहे हो, किसके हुक्म पे तुम चल रहे हो। कुल कह दीजिए कुलिल्लाह, के अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है जो इस कायनात का रब है और उसी की मर्जी से ये कायनात चल रही है। सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, परिंद, चिरिंद, हर चीज अल्लाह के हुक्म से चल रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आगे, कुल कह कीजिए ए नबी। अगेन फिर देखिए ये दो कुल तो हमने पढ़ लिए ना, तीसरी दफा कह रहे हैं कुल कह दीजिए अफत्तखज़्तुम, हैरत से कहते क्या तुमने बना लिए, मिन दूनी ही, उसके सिवा, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा, औलिया, क्या तुमने अल्लाह के सिवा कोई और हमायती बना लिए, कोई और मददगार बना लिए, कोई और वली अल्लाह बना लिए। किन के पास तुम जा रहे हो मांगने के लिए, किनको तुमने अपना वली बना लिया है। तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मुझे अगर औलाद नहीं है तो मैंने औलाद लेनी है तो मैं फलां के मजार पे जाके ये मन्नत मांगाऊं तो मुझे मिलेगी, या मैं फलां की। किसने तुम्हें ये बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कमजोर पड़ गए थे नौजुबिल्लाह कि अल्लाह ने वो काम उनको दे दिए। इतनी शहादत है अल्लाह सुब्हानहू तआला। आप देखिए एक आयत में तौहीद पे आपको बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे कि क्यों क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्या तुमने बना लिए, किसी और को अपना औलिया बना लिया है। ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम, नहीं है वो मालिक अपनी जानों के। जिनके पास तुम जाते हो मांगने के लिए, वो तो अपनी जान के मालिक नहीं थे। किस चीज में? नफा में, नफआ वला बर्रा, कि ना तो अपने नफे के वो मालिक थे ना अपने नुकसान के मालिक। देखिए अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनके पास जाते हैं ना मांगने के लिए, आप में से अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि हमें समझ आ गई है, हम अपनी फैमिली को कैसे समझाएं। ये आयात उनके सामने रख कि जब अल्लाह ने कह दिया कि इंसान, कोई भी इंसान, जमीन और आसमान में हम जितने जो भी जमीन के अंदर इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कोई अपने ना नफे का अपना मालिक है ना वो नुकसान का है। अगर इंसान अपने नफे नुकसान का मालिक होता तो कभी वो तकलीफें उठाता। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात,
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عزت، کیا مقام ان کا ہے، وہ کیا اپنے نفع نقصان کے مالک تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت آتی ہے، پھر ہمارے پاس نا جو لوگ ایسے بات کرتے ہیں وہ گھما پھرا کے بات ایسی ہمیں بتائیں گے، نہیں نا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ پھر وہ کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کسی شرک اس کے اندر ڈالنا ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے شیطان ہمیں بہکا دے گا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے 7 بچے تھے، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 بچوں کو دفنایا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب وہ بیمار تھی، جو پتہ لینے آئی تھی، آپ کو یاد ہے وہ بات نا، وہ پہلے روئی تھی پھر وہ ہنسنے لگ گئی تھی، ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم میرے بعد آنے ہی والی۔ اب دیکھیے اگر رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا تو احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کو لے کے جاتے، ان کو پتا تھا کیا کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا۔ اب دیکھیے مدینہ میں جب اتنا مشکل وقت تھا، تھوڑے سے مسلمان تھے، اور اس وقت کس طرح سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، تو ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ان کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ کا خیال ہے رسول اللہ کو پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کے ساتھ 70 صحابہ میں نہ بھیجوں، راستے میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا، 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں ان کے لیے نماز میں بدعا مانگتے۔ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کون سا دین ہم سیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم کس طرح سے شرک میں مبتلا ہو جاتے، کیسے ہم جا کے جو زندہ نہیں ہیں ان سے جا کے کیسے ہم مانگ سکتے۔ کسی کو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اچھا جی اگر جاب نہیں ہے تو فلان جگہ پہ جا کے دھاگے باندھو تو جاب مل جائے گی، بچہ نہیں تو فلان جگہ چلے جاؤ، اچھا جی اگر لڑائی ہے، خامند ہمارے قابو میں نہیں ہے، سنتے ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں کہ خامن پتہ نہیں قدموں تلے آ جائے گا، تو پتہ نہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، تو وہ کیا کیا ایڈ ایسے آتے ہیں۔ تو پھر جی اچھا، تو بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، ارأیت من اتخذ، کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں تو ہم تو نہیں کرتے، وہ تو مشرکین مکہ تھے، وہ بت بناتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو یہ خواہش نفس کس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ ہم کس کو مانتے ہیں، کس کا حکم مانتے ہیں اوپر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا پوچھو ان سے کہ تمہارا رب کون ہے، اور پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو اے نبی کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ، اپنا رب بنا لیا ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ پوچھو اے نبی کیا آپ ان کی سفارش کریں گے، افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے قیامت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اس اللہ کی ذات سے مانگو، وہ دے گا۔ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ ہمیں بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے هل يستوي العامى والبصیر، کہ کیا جو اندھا ہے اور دیکھنے والا ہے وہ کیا برابر ہو سکتے؟ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ یہ اندھا کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ، دیکھیے ایک جانور ہے نا، اس کو بھی نظر آتا ہے، وہ پانی ہے، وہ دیکھ کے اس کو کہے گا کہ ہاں یہ مطلب جب پیاس لگے گی تو اس کے پاس جانا ہے، پانی پی لے۔ مومن میں، ایک انسان میں کیا فرق ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ پانی دینے والی کون سی ذات ہے، یہ کس نے پانی پیدا کی، کس نے میری ضرورت کو پورا کی۔ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ کفل پڑ گئے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سوچو تو صحیح، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اندھا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے، جو سوچتا ہے اور جس کو اللہ کی پہچان ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈ ایگزامپل دی، ام ہل تستوی، کیا برابر ہو سکتے الظلمات، اندھیرے و نور، اور کیا روشنی اور ظلمات؟ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انوار نہیں کہا، روشنیاں نہیں کہا،
ہدایت ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلمات کا ہے، کیا اندھیرے اور ظلمات جو ہیں وہ اور روشنی اور جو نور ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ سنتے ہیں نا ہم، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدھا سیدھا ظلمات کا بتا دیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں وہ بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں تو پھر باقی تو پھر اللہ ہی جانے گا نا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو چلو چھوڑو پیچھے، بس ایک برابر کی چیز ہی رکھو نا، کوئی بات نہیں اللہ دیکھے گا کہ کیا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئرلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، خلقو کا خلق ہی، کہ جنہوں نے پیدا کیا ماند اس کی تخلیق کی۔ کیا یہ کنفیوز ہے؟ کیا ان کو کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شرکا اس لیے بنا لیے فتشابہ، کہ کیا ان کو کہ وہ گڑمڑ ہو گئی ہیں چیزیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ چلو جی کچھ چیزیں، چلو انسان اللہ نے بنائے تھے تو پودے جو ہیں یہ پھر فلاں نے بنا لیے تو اس نے یہ بنا لیا تو اس نے یہ بنا لیا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ کس لیے کنفیوز ہو گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر اس کی تخلیق جو ہے وہ کیا گڑمڑ ہو گئی ہے۔ کل، پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز اس نے کسی اور سے مدد نہیں لی ہے، وہ ہر چیز کو جس نے پیدا کیا ہے وہ رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ مدبر ہے تمہارا، وہی سارا، وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ تو پھر کدھر جاتے ہو؟ جب دعا مانگتے ہو تو صرف اب اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی تو بتا دیا تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، نبی ان سے کہہ دیجئے۔ بیس میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ اللہ نے کہا کہ ان کو کہنا کہ اس کے وسیلے سے غوث اعظم تو یہ تو وہ اس کے وسیلے سے آنا تو میں تمہاری دعا سنوں گا؟ نہیں کہا نا، صرف میرے سامنے آ جاؤ اور دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، القہار، اور وہ بہت زبردست۔ قہار اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے زور سے اپنی طاقت کے ساتھ دوسروں پر حکم چلائے، اس کا حکم ہے۔ بندے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ہم یہی آیات، ایسی آیات لوگوں کے سامنے جب رکھتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اب دیکھیں بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھو اب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ کے لیے جیسا گمان کرو اللہ نے ویسے سوچتا ہے۔ عمل نہیں کرنا ہے نا، عمل نہیں کرنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قہار بھی ہوں، میں واحد ہوں تو میں قہار بھی ہوں۔ پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ڈفرینٹ قوموں کے قصے ہمیں بتاتے ہیں تو وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں عذاب آئے تھے قوموں پہ؟ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے نا، وہی بات کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا۔ لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایسی تھوڑی، انشاءاللہ دیکھیں آپ ہر وقت ایسے نہ سوچا کریں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ساروں کو معاف کر دینا ہے، اور پھر وہی کی وہی زندگی، وہی کی وہی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ میں تو نماز تو پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کا شکر ہے قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ والی چیزیں تو کلچر ہے نا۔ اب کلچر تو اپنی جگہ پہ ہے، ایمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اب ان چیزوں پہ اتنی پکڑنا، میں تو کوئی غلط تھوڑی ہے، یہ سارا کچھ بڑی بڑی چیزیں اتنی خوبصورتی سے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس زپ کر لو، نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے وہ کہتے ہیں نا دماغوں کو کھول دے کہ ہمیں دین کی اصل سمجھ آئے، کیونکہ واقعی ارد گرد جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دھوکہ بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین والے لوگ ہیں اور اگر وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، دین والے انہیں کیوں کہیں گے نا کہ جن کا لگے گا کہ کوئی پریکٹس کر رہے، اچھا یہ تو حافظ قرآن بھی ہے، یہ تو ایسے بھی ہے، تو اچھا یہ کیا یہ جوا بھی کھیلتے ہیں؟
تو یہ کیوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ والا کام جو ہے نا یہ ایسا تو نہیں ہے، تو وہ تو کوئی بات نہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ آنیسٹلی مجھ سے لفظ بھی نہیں نکلتے، میرے دماغ کے اندر اس وقت ایک پوری لسٹ آ رہی ہے، لیکن میں نہیں بول سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ الحمدللہ قرآن سے جو اتنے پرانے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کو تو سب پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعائیں، اپنے بچے دیکھیں، ہم دوسروں کو تو کیا دیکھنا ہے کیونکہ وہ اسی ماحول میں انہی لوگوں میں جاتے ہیں نا، اسکول تو وہی ہے، پھر آگے رشتے جہاں پہ ہوتے ہیں پھر ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں، وہی لوگوں کے اراؤنڈ رہنا ہوتا ہے، وہاں سے کیسے بچا کے ان کو تربیت کرنا، ان کو بتانا، ان کو اللہ سے جوڑنا، کیونکہ اگر اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں جڑتا۔ اب واللہ یہ ایک آیا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج کی پوری کلاس میں اگر اس آیا کی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور ہم عہد کر لیں گے کہ ہم اپنے عمل میں ڈھال لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیا کا نچوڑ وہی ہے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہی بات کو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، کیونکہ لاسٹ خطبہ جو لاسٹ فرائیڈے کو جو خطبہ ہوا تھا تو وہ امام بتا رہے تھے کہ میں نے تیاری کوئی اور کی ہوئی تھی، تو میں اس کے لیے کہ جمعے کو خطبے میں نے یہ بولا ہے، لیکن میرا پورا خطبہ مجھے چینج کرنا پڑا کیونکہ رات کی ایک کال کی وجہ سے، کہ کسی نے کال کیا تھا، I'm talking about ہیوسٹن کی بات بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے کال کیا تھا، اللہ اکبر، اور وہ ماں باپ جو تھے وہ اتنے پریشان تھے، جس کو کہتی ویری نائس پیپل، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا، اور جب ہمیں پتہ چلا ہے تو اس ٹو لیٹ، اب وہ نہیں سنتا، اور وہ گھر کے اندر وہ چیزیں کرنا شروع ہو گیا جو ہم سے برداشت نہیں ہوئے، اور ماں نے کہا کہ میں تو مر ہی جاؤں گی، کہ مطلب میں کیا کروں۔ اب دیکھیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے واقعیز وہ نہیں ہمیں پڑھا تھا، واقعی شرم آنکھدائی، کہ اللہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا، اس سے پہلے مجھے اس شر سے بچا لے، مانگا کرے دعا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم تو بڑے شوق سے پہلے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کٹ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعائیں پوری کریں گے۔ لیکن جو اولاد کی نعمت ملتی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہو، ہم نے صرف ان کو کھانا کھلانا، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے ہوم ورک اچھا ٹھیک ہے کر لیا، گریڈز اچھے آئے کہ نہیں، اے کیوں نہیں آیا تمہارا، یہ کیوں نہیں آیا، اچھا صرف یہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے ملانا ہے۔ ماں باپ تو سارا وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو ڈر نہیں ہوگا، جب ان کو اللہ سے محبت ہوگی، جب ان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں فلاں کو دیکھو، وہ تو اتنی انہوں نے محنت کی تھی، اتنے اچھے بچے تھے، دیکھو آخر میں کیا رزلٹ نکلا ہے، ایسے بھی منہ پہ یوں کر کے آ کے باتیں مارتے ہیں لوگ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے اگر 1000 بچہ تھا نا، تو مشکل سے آپ کو کوئی 10 12 15 میں بھی بچے ایسے ملیں گے جو الٹ کے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے آپ کو اسٹریٹ راستوں پہ چلتے نظر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف تو آپ کو 1000 بچوں میں سے 1000 ہی الٹے نظر آ رہے ہیں نا۔ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے، لیکن اخلاقی لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لحاظ سے آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ کے دین کی پہچان نہیں ہے وہ بھی اندھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اگر اللہ کے دین کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے آج کی کلاس میں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اب یہاں پہ اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں بھی کیا میں کہتی ہوں ہمیں سکھائے گی اور بتائے گی جو میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فسالت اودیتم بقدرہا، تو بہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے۔ اب یہاں پہ کیا کرے آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا، کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماء، جو پانی ہے نا، آپ اس کو سوچے کہ یہ وحی ہے۔ وحی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی حدیث کی صورت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مان کہا وحی کو، کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا۔ فسالت اودیتم بقدرہا، تو اودیتن جو ہے نا وادیاں، وہ آپ اس کے آگے لکھ لیں دل،
کہ ہم دل کی وادی میں، جیسے قرآن جب نازل ہوا اترتا ہے تو پھر کیسے وہ دل کی وادی میں جاتا ہے، فاحتمل السیل تو اٹھا لیتا ہے سیلاب زبدر رابیہ کہ جھاگ چڑھا ہوا۔ اچھا جی، اب یہ جو زبدہ ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں، وسوسے، خیالات، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ ایک مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے نا تو پھر کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے، فوراً اس کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ۔ اور آپ کبھی جو نئے نئے جن کی زندگی بدلتی ہے ان کے کبھی آپ میسیجز سنیں، واللہ جس طرح سے وہ روتی ہیں بچیاں، اور جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام، اللہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم دیے ہیں، بالکل وہی حالت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، وحی کی قرآن نازل ہوتا ہے، ان کے وادی ہوتی ہے نا جو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے کوئی تنگ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا، ہر انسان کا دل جو ہے نا وہ اپنے تقوی کے لیول سے اس پانی کو لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری کلاس ہے فار ایگزامپل، ابھی اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ سوچئے ہر ایک کا لیول فرق ہے نا، کوئی اللہ کے میسج کو کسی طرح سے لے گا، کوئی کسی طرح سے لے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر انسان اپنے دل کی وادی میں اس میسج کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو اپنے ظرف کے مطابق، ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے لیتا ہے۔ اب جیسے لیتا ہے زندگی بدلتی ہے، تو خاندان میں ایک شور پڑ جاتا ہے ہر طرف کی، یہ کیا ہو گیا، ہسبینڈ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے اپنا اس حالت میں تمہیں باہر نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، رشتہ داروں کی طرح سے اور لوگوں کا، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، جو اس معاملے سے گزر رہے ہیں، رائٹ۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ سوچیں یہ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی کہ جیسے پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھاگ سے تم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ جھاگ جو نا یہ چھا جاتی ہے ساری۔ اب آگے دیکھیے سیکنڈ مثال دیکھیے، پھر ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا، اور اس میں جو یوقدونا وہ چلاتے ہیں علیہ اس پر، فنار جو جلاتے ہیں اس میں، فنار آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، ہلیتن زیور، او متاعن یا برتن۔ اب دوسری اگزامپل کیا ہے کہ آپ دیکھیں یوقدونا جو جلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی، جیسے سونا چاندی یا لوہا ہے، جب بھی یہ را ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی استعمال میں نہیں آتا، اس کو آگ میں جلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے کام لے سکے، جیسے اسے زیور بنتا ہے، انسان اس کو شوق سے پہنتا ہے، اس کے لیے قیمتی چیز ہو جاتی ہے نا۔ تو انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے، اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے، اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبدم مثلھا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے، الحق والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئے گی، پوری چھا جاتی ہے، غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا، مطلب ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد، اچھا پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ ایگزامپلز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے، جُفَاءً نکارا، یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خشو خاص ہے،
یہ بالکل نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے ہو تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ فَيَمْكُثُ، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین، فی الارضی، زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ۔ جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے